Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Science for Everyone. Today I have brought a new topic that is related to bioinformatics. In this video tutorial, I will discuss that what really bioinformatics is. I will give you a simple introduction about bioinformatics. Okay. So don't afraid because bioinformatics is too easy. It's a new field, okay? Not that much new field in the Western countries. This field is now very old, okay? Because people have done their PhDs and doctorate in this bioinformatics, but in the eastern countries, especially in the India, in the Pakistan, this field is not that much evaluating, because now people have come to know that what really bioinformatics is and what are the future goals of bioinformatics. Okay, so this is a very much conceptual field and very much I can say interesting field. In Pakistan, in 2013, this bioinformatics was launched, subject was launched in the university courses. Okay, so it and in the Western countries, it is from the beginning, because now they are very much experts in this field. But here in the Eastern countries, now this field is growing day by day, and there are very much vacancies in this field, okay, bioinformatics, and there are very much little amount of professors that are known to this field, okay, and they can teach this field, okay. So there are this subject was also taught to us by our very experienced professor. I have seek from that professor. Okay, I have learned this bioinformatics from my professor, and I will share many videos related to bioinformatics. The videos, the lecture that I have completely understood from my professor. So then I will make videos over it. Bioinformatics basically is much involved in practicals, okay, computer work. So okay, so now in a minute you will come to know that after watching this video you will come to know that what is really the interconnection of bioinformatics with the computer science, okay. So you will come to know, but mostly this field is practical field, okay. इसमें आप practicals परफॉर्म करेंगे, और जितने practicals मैंने सीखे हैं I will make videos over it, and then you will see that how much you have understand it and how much interesting the bioinformatics field is. So let's start with a very simple introduction. I have I have arranged this video lecture in my own way. So don't get bored, okay? Because it will help you a lot just to watch this video, okay? There are many videos on the YouTube related to bioinformatics, but they are mostly in the in the English form, okay? The language that is used by the Western people is basically the English. So I will try my best to speak Urdu so that each and every person can understand it well. Okay, so I will start my video lecture from a simple, very short story. Okay, so and after that I will proceed. Okay, okay, so let's start. अगर मैं आपको एक बात बता दूं तो 1665 में वी ऑल नो दैट के 1665 में सेल की डिस्कवरी हुई, ठीक है। फ्रॉम द कॉर्क्स, जो कॉर्क सेल्स है वो डिस्कवर हुए 1665 में। फिर टाइम सेल की डिस्कवरी हुई, ओके। जस्ट डोंट जज माय राइटिंग, ओके, क्योंकि ये प्रोसीजन इसके लिए चाहिए, एंड आई एम वर्किंग ओवर इट, ओके। जस्ट आप जहन में याद रखें 1665 में सेल की डिस्कवरी हुई, फिर डिफरेंट टाइम गुजरता गया, और इन सिंपल डिफरेंट सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलीज डिस्कवर हुए, ठीक है।
اور ایک بہت بڑا پھر ایک بریک تھرو آ گیا. پھر سائنٹسٹ نے سوچنا شروع کر دیا کہ اصل میں جو سیل ہے وہ جو بہت زیادہ پاپولر جو ڈسکوری ہوئی تھی وہ ایکسپیریمنٹ ہوا تھا, گریف ایکسپیریمنٹ ہوا تھا جو, تو وہ ٹرانسفارمیشن اس میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ایک وائرلنٹ اسٹینڈ, ایک سمپل اسٹینڈ سے وائرلنٹ اسٹینڈ بنا تھا. ٹھیک ہے, وہ آر اسٹینڈ اور وہ ماؤس پہ جو ڈسکوری کی تھی. ٹھیک ہے, تو پھر لوگوں نے شروع کیا کہ اس کے اندر کچھ اس طرح کا مٹیریل ہے جو ٹرانسفارم جو ڈفرنٹ انفارمیشن کوڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ڈی این اے کی ڈسکوری ہو گئی. ٹھیک ہے, میں سمپل ایک سٹوری آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سب آپ کو شاید پتا ہوں گے, آپ نے اپنے 9th اسٹینڈرڈ 10th اسٹینڈرڈ اور اس سارے کلاسز میں آپ نے پڑھے ہوں گے. پھر ڈی این اے کی ڈسکوری ہوئی. ٹھیک ہے, پھر جب ڈسکوری ہوئی تو اس کی سٹرکچر کے بارے میں آ گیا کہ اس کی سٹرکچر کس طرح ہے. جب اس کی سٹرکچر کے بارے میں پتا چلا, کیونکہ دیٹ اٹ از ڈبل اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے, وہ پھر اس کے بعد اس کے یہ ذہن میں آ گئے کہ اس کے اندر یہ جو انفارمیشن ہے وہ کس طرح کوڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر ایڈنین اور تائمین, گوانین, سائٹوسین اینڈ ایڈنین, یہ سارے اس کے بارے میں پتہ چل گئے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ سوچنا ان لوگوں نے شروع کیا کہ یہ کس طرح کے یہ جو انفارمیشن ہے اس کے اندر کس طریقے سے کوڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جب ان لوگوں نے پتہ شروع کر لیا کہ یہ کس طرح کی ارینجمنٹ میں یہ ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح کے ایک جین کو کوڈ کر رہے ہیں, ایک پروٹین کو کوڈ کرتے ہیں. پھر ٹرانسکرپشن کا پتہ چل گیا. ٹھیک ہے, ٹرانسکرپشن کا پتہ چل گیا. پھر ٹرانسلیشن کا پتہ چل گیا. اوکے, ٹی آر فار ٹرانسکرپشن اینڈ ٹی ایل فار ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے, اور ڈفرنٹ اتنا پتہ چل گیا کہ ایک پروٹین کس طرح بنتا ہے. ٹھیک ہے, ایک پروٹین کس طرح بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارا ایک سٹوری تھا کہ یہ کس طرح میں یہ سٹوری آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, کہ آپ کو پھر بعد میں پتہ چل جائے گا کہ یہ سٹوری میں کس لیے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ اتنا سب کچھ پتہ چل گیا. پھر مختلف ایڈوانسمنٹ شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, اور ایڈوانسمنٹ آتی گئی. ٹھیک ہے, اور پھر ایک دور اس طرح آ گیا. ٹھیک ہے, کہ ادھر آپ ایک 1980s میں اس طرح کا ہوا کہ جین سیکوینسنگ یا ڈی این اے سیکوینسنگ کی ٹیکنالوجی آ گئی. ٹھیک ہے, واٹ از ڈی این اے سیکوینسنگ یا جین سیکوینسنگ؟ یہ اس طرح کا ایک پروجیکٹ تھا. اگر میں آپ کو ہیومن جینوم پروجیکٹ کے بارے میں بتاؤں گا, ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہیومنس کا جو سارا ڈی این اے ہے, ٹھیک ہے, جو ہیومنس کا جو سارا ڈی این اے ہے اور اس میں جتنے بھی کوڈز ہے, کوڈونس ہے, ٹھیک ہے, ان سب کو سیکوینس کر لیے. سیکوینس کا مطلب ہے کہ اس کو ان لوگوں نے یہ بتا دیا کہ یہ والا پورشن, یہ والا جین کس پروٹین کو کوڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت زیادہ مشکل بات ہے, لیکن اس سارے جو سائنٹسٹ تھے ڈفرنٹ کنٹریز نے مل کے یہ پروجیکٹ لانچ کیا, اور اس پہ بہت زیادہ بلینز ڈالر لگ گئے. ٹھیک ہے, اور 13 ایئرز میں ہیومن جینوم پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا. ہیومن جینوم پروجیکٹ میں اس نے ایک ہیومن کے ڈی این اے کو ایکسٹریکٹ کر لیا اور اس کو سیکوینس کر لیا. سیکوینس مینز اس کے سارے نیوکلیوٹائڈ سیکوینس کو معلوم کر لیا. ٹھیک ہے, اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ کون سا نیوکلیوٹائڈ سیکوینس کون سا پروٹین کوڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کون سا پروٹین کوڈ کر رہا ہے یہ بھی معلوم کر لیا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کو ڈی این اے سیکوینسنگ کہتے ہیں, اور اس کو تقریباً 13 ایئرز لگ گئے. ٹھیک ہے, اور تقریباً 3 بلین ٹو 4 یا 6 بلین تقریباً ڈالر لگ گئے اس پہ, اس ہیومن جینوم پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. یہ سارا جو ہے میں نے آپ کو اس لیے بتایا, اوکے, کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آپ کا جو ایک نارمل ہیومن بینگ کا جو ڈی این اے ہوتا ہے وہ کتنا زیادہ انفارمیشن اپنے اندر سٹور کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے ایک ریسرچ میں دیکھا تھا کہ ایک ہیومن ڈی این اے کے اندر اتنا انفارمیشن ہوتا ہے کہ اگر آپ 1000 پیجز کا ایک بک ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس طرح کے آئی تھنک سو 500 بکس آپ لکھ لیں. ٹھیک ہے, آپ 500 بکس ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک بک میں
ایک بک میں, ٹھیک ہے, ایک بک میں 1000 پیجز ہے, ٹھیک ہے, تو 1000 ملٹیپلائی 500, تو اتنے پیجز کے میں جتنی رائٹنگ انفارمیشن آئے گی اتنی انفارمیشن جو ہے ایک ڈی این اے کے اندر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو سو ہاؤ مچ میسو اماؤنٹ آف ڈی این اے انفارمیشن از دیئر, ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ انفارمیشن ہمارے ساتھ آ گیا, بہت زیادہ ڈیٹا ہمارے ساتھ آ گیا جب ہم نے صرف ایک ڈی این اے کو سیکوینس کر لیا, ٹھیک ہے. اس کی پروٹینز کون سے پروٹینز کو کون سا ریجن کوڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اتنا بہت زیادہ ڈیٹا ہمارے ساتھ آ گیا, ٹھیک ہے. سو دین ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ ڈیٹا, ٹھیک ہے. اس ڈیٹا کو کس طرح جو ارینج کر لے, ٹھیک ہے, اس کو کس طرح دوسرے ہیومن بینگز تک پہنچائے, ٹھیک ہے. کہ فار ایگزامپل ایک دنیا کے ایک کونے میں یہ ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ ایکسپیریمنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اب باقی دنیا کو اس انفارمیشن سے کس طرح آگاہ کر لیں, اس کو ایزیلی ایکسیسیبل کس طرح بنائے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کے بعد یہ سوچنا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے, کہ اس طرح کے ہم کیا کریں, اس طرح کے یہ سارے جو ڈیٹا ہے ہم اس کو اسٹور کریں ایزیلی, پھر اس کو ٹھیک ہے ایکسیسیبل بنائے سارے ہیومن بینگز کے لیے, ٹھیک ہے, اگر وہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سوچنے کے بعد اس طرح کا ریزلٹ ہو گیا آ گیا کہ ہم کمپیوٹر سائنس کا مدد لے لیں گے, ٹھیک ہے. ہم کمپیوٹرس کی مدد لے لیں گے, اینڈ ود دا ہیلپ آف کمپیوٹرز ہم اس ڈیٹا کو ارینج کریں گے, ٹھیک ہے. ڈفرنٹ سافٹ ویئرس کے تھرو ہم اس ڈیٹا کو ارینج کریں گے, ڈفرنٹ ڈیٹا بیسز کے تھرو اس کو اسٹور کریں گے, اور پھر اس ڈیٹا بیسز اور اس سافٹ ویئر کے تھرو ہم لوگوں کو اس کے ایکسیس پرووائڈ کریں گے, اور پھر ڈفرنٹ جو پیپل ہے یہ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سارے انفارمیشن کو جو ڈی این اے کے اندر جتنا انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے. اور صرف میں ہیومن بینگز کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ ہمارا جو پلانٹس ہے, مائکرو آرگینزمس ہے, ٹھیک ہے, وائرسز ہے, بیکٹیریا ہے, پروٹسٹ ہے, فنجائے ہے, مولڈز ہے, اور ڈفرنٹ آرکیا ہے, یہ سارے جو جس کے اندر ڈی این اے ہوتے ہیں, ان سب کو یہ ابھی بھی اس کی سیکوینسنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت زیادہ ڈیٹا ہم کس طرح ارینج کریں, تو اس کے لیے ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا, ٹھیک ہے, کہ ہم اس کو جو ہے اسٹور کریں اور اس کو ایکسیس کر لیں, ایزیلی ایکسیس کر لیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہیومن بینگز ہیں, اس کو ایزیلی ایکسیس کریں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر ایک نیو فیلڈ آ گیا, ٹھیک ہے, اور اس کو بایو انفارمیٹکس فیلڈ کہا گیا, ٹھیک ہے. And the name was given as the bioinformatics. Okay, bio means biology, yeah, life, and informatic means information. So the biological information, okay. And it کیا combination ہے, computer science کا combination ہے, ٹھیک ہے. کمپیوٹرز یوز کر کے, ڈفرنٹ سافٹ ویئر یوز کر کے, ڈفرنٹ ڈیٹا بیسز یوز کر رہے, ہم اس ڈیٹا کو ایزیلی ایکسیس لوگوں کو ایکسیس دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ میں صرف ایک ڈی این اے کی بات کر رہا تھا, ٹھیک ہے, اور ایک ہیومن بینگ کی ڈی این اے کے بہت زیادہ آرگینزمز ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی ڈی این اے بھی ان میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو سیکوینس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈفرنٹ ایکسپیریمنٹس کے تھرو جب اس کو سیکوینس کرتے ہیں تو اس کی ڈیٹا کو پھر لوگ سٹور کرتے ہیں. کس طرح سٹور کرتے ہیں, کس طرح اور کیا کیا اپلیکیشنز ہے, آگے کے لیکچر میں پھر آپ کو ایزیلی پتہ چل جائے گا, اور آپ زیادہ انفارمیشن حاصل کر سکیں گے. لیکن صرف اس اسٹوری کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کے, ٹھیک ہے, کہ بایو انفارمیٹک فیلڈ اصل میں کیوں آ گیا, ٹھیک ہے, باہر کیوں آ گیا, تو ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھے. Now we will proceed further. Okay, just a simple information about the DNA, that how much information can a DNA store. Okay, so the amount of DNA in your body could store every movie released this century 3 billion times over, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک سینچری میں 100 ایئرز میں, ٹھیک ہے, ایک جتنے موویز ریلیز ہوئے, اگر آپ کو اس کو 3 بلین ٹائمز ملٹیپلائی کر لیں تو جتنا انفارمیشن ہمارے ساتھ گیدر ہوتا ہے وہ ہمارا ایک ڈی این اے جو ہے
اتنا انفارمیشن ہمارے ڈی این اے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 48 ٹیرابائٹس آف ڈیٹا ایوری مووی ریلیزڈ ان 21st سینچری. اگر 48 کو آپ پھر بلینز میں ملٹیپلائی کریں, ٹھیک ہے, تو اتنا ڈیٹا ڈی این اے اسٹوریج کیپیسٹی آف ہیومن باڈی. سو دیز آر دا ٹیرابائٹس آف دا ڈیٹا. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا تھا کہ اتنا زیادہ ڈیٹا جب سائنٹسٹ کے پاس آ گیا تو اس کو سٹور کرنے کے لیے ان کے پاس, اور اس کو ایزیلی ایکسیسیبل بنانے کے لیے, اور اس کو ایزیلی جو ہے آرگنائز کرنے کے لیے اس کو ضرورت تھی کہ ہم اس طرح کا ایک فیلڈ بنائیں تاکہ یہ جو سارا انفارمیشن ایزیلی ایکسیسیبل ہو جائے. تو پھر اس کو بایو انفارمیٹکس فیلڈ کا وجود آ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ڈی این اے کے بارے میں نے ایک انفارمیشن دی ہے. اگر آپ اس انفارمیشن کو دے دیں تو سنگل گرام آف ڈی این اے کین اسٹور at least 5.5 petabits. Okay, this is peta is the prefix. Okay, tera, peta, exa, 10 raised to power 15, I think so. So these are around 700 terabytes of data. ٹھیک ہے, تو اتنا زیادہ ڈیٹا جو ہے ہمارے ڈی این اے میں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو کس طرح اسٹور کریں. اوکے, سو اب آپ اس ٹیکسٹ کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اب اس ٹیکسٹ کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا. جینوم ریسرچ میکس اٹ پاسبل ٹو لک ایٹ بایولوجیکل فینومینا on a scale not previously possible. Okay, all genes in a genome, just keep this thing in mind. Okay, جب ہم نے sequencing کر لی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, so all genes in the genome, okay, all genes in the genome, all transcripts in the cell. Okay, transcription جو سارا process ہے. ٹھیک ہے, all metabolic processes in the tissues. Okay, جب ایک ڈی این اے کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو obviously ہم اس کو بھی اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے, اگر ہمیں ڈی این اے کے بارے میں سارا کچھ پتہ چل جائے تو دیز آل پروسیسز آر آرگنائزڈ بائی دا ڈی این اے. ٹھیک ہے, تو اس کا بھی پھر ہم انفارمیشن کلیکٹ کریں گے, تو اس کا بھی الگ الگ انفارمیشن تھا. ٹھیک ہے, okay, so other features that all of these approaches share is the production of massive quantities of data. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا رہا تھا نا, massive quantities of data. So for example gene bank, for example now میں آپ کو اس جین بینک کے بارے میں آپ کو پھر لاسٹ میں بتاؤں گا. So now these data should be organized. ٹھیک ہے, تو ایک for example ایک پلیٹ فارم آ گیا جس کو کہتے ہیں جین بینک. اوکے, اور اس جین بینک میں سارا جو ان لوگوں نے, ان سائنٹسٹ نے جینز کو اکٹھا کیا تھا, ٹھیک ہے, اس جین بینک میں سٹور کر لیا. ٹھیک ہے, اور یہ ابھی بھی جتنے ڈسکوریز ہو رہے ہیں, تو جتنے جینز ڈسکور ہو رہے ہیں تو اس میں سٹور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک دن میں کتنے جینز ڈسکور ہوتے ہیں اور اس جین بینک میں سٹور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, so more than 10 raised to power 10 nucleotides of nucleic acid. Okay, sorry, nucleotide of nucleic acid DNA, and continue to, okay, wait a minute, sorry, okay, the of nucleic acid sequence data, and continues to more than double each in size in every year. Okay, جو ہمارے ساتھ جو نیوکلیوٹائڈ جو جینز ڈسکور ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اتنے زیادہ ڈسکوری ہو رہی ہے کہ اگلے سال جو ہے ایچ ایئر اس کی جو مقدار ہے وہ ڈبل ہو رہی ہے. تو نیکسٹ ایئر اٹ شوڈ بی 10 raised to power 20 نیوکلیوٹائڈ. اس کا ایزیلی مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ ڈیٹا ہمارے ساتھ آ رہا ہے, تو ہم اس ڈیٹا کو کس طرح اینالائز کریں, کس طرح سٹور کر لیں, اور کس طرح اس کو پروسیس کریں. تو اس کے لیے ایک فیلڈ کی ضرورت تھی, and it is known as bioinformatics. New technologies for assigning genes, expressions, patterns, protein structures, protein interaction, etc. will provide even more data. صرف اتنا نہیں کہ ڈی این اے کا ڈیٹا ہو, جب ہم پروٹین انٹریکشن دیکھیں گے, ڈفرنٹ پروٹین اسٹرکچر کو دیکھیں گے, ڈفرنٹ پروٹینز کے ایکسپریشن کو دیکھیں گے, ٹھیک ہے, تو یہ بہت زیادہ ڈیٹا ہمارے ساتھ آ جائے گا. تو ہاؤ ٹو ہینڈل دیز ڈیٹا, ایک بہت بڑا کوشچن آ گیا کہ اس ڈیٹا کو کس طرح ہینڈل کر لے. میک سینس آف دیم اینڈ رینڈر دیم ایکسیسیبل ٹو بایولوجسٹ, اور پھر اس ڈیٹا کو کس طرح بایولوجسٹ تک ایکسیس کر لے. ٹھیک ہے, سو اٹ واز اے ویری بگ چیلنج.
and then a new field came into being, and it is known as bioinformatics, an emerging field that seeks to integrate computer science, okay, integration of computer science and molecular biology. جو ہمارے ساتھ یہ جو ڈی این اے ہے اور یہ پروٹین، اس کو ہم مولیکولر بایولوجی بھی کہتے ہیں. تو پھر کمپیوٹر سائنس اور مالیکولر بایولوجی کو انٹیگریٹ کر کے ایک نیو فیلڈ کو ان لوگوں نے انٹروڈیوس کیا, and it is known as bioinformatics. Okay, in the later videos you will clearly see how computer science is playing its roles in the molecular biology. Okay, just keep this definition and this overview in mind. Okay, simple story کو ذہن میں رکھے. ابھی تک اس اسٹوری میں ہے, ٹھیک ہے, کہ بایو انفارمیٹکس کس طرح وجود میں آ گیا. So we are swimming in a rapidly rising sea of data. How do we keep from drowning? And how do we keep from drowning? To use integrated computer science and integration of computer science and molecular biology that leads to a field that is known as bioinformatics. So is bioinformatics کی وجہ سے ہمارے ساتھ پھر جو ڈیٹا ہے وہ آرگنائزڈ ہوا. کس طرح آرگنائزڈ ہوا, ٹھیک ہے, آپ ابھی دیکھیں گے. اوکے, اس ڈیٹا کو دیکھیں کتنا زیادہ ڈیٹا ہے. یہ جو ہے ڈفرنٹ ایک چھوٹا سا حصہ ہے ڈی این اے کا, اور یہ کتنا زیادہ ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے. یہ ڈیٹا کو دیکھ لیں, یہ سارے ڈیٹا کے ڈفرنٹ. تو ابھی میں سمپلسٹ ڈیفینیشن پہ آتا ہوں, ٹھیک ہے, سمپلسٹ ڈیفینیشن آف بایو انفارمیٹکس. تو میں نے دیکھا بھی ہے کہ it is a funny definition also, but it is right one. The marriage between molecular biology and computer science. Okay, it is basically known as bioinformatics. The marriage between biology and computer science, or molecular biology and computer science, is known as bioinformatics. تو یہ بہت زیادہ simple definition ہے. اگر ہم تھوڑے الگ definition پہ آ جائیں, ٹھیک ہے. So what is bioinformatics? Bioinformatics is the integrated discipline formed from the combination of biology, computer science, and information technology, that is known as IT. Okay, so simply biology and computer science. Okay, this is also a definition of bioinformatics. Okay, the other definition, it is a very nice one. Bioinformatics is the science of storing. Okay, storing. We store data, we retrieve data, and we analyze large amount of biological information, means biological data. It is highly interdisciplinary field involving many different types of specialists, biologists, molecular life scientists, computer scientists, and mathematicians. Biologists اور molecular scientists کیا کریں گے, ڈیٹا کو نکالیں گے, ٹھیک ہے. کمپیوٹر سائنٹسٹ اس کو اسٹور کریں گے, اور میتھمیٹیشین ڈفرینٹ پیرامیٹرز پہ اپلائی کر کے سافٹ ویئر میں اسٹور کریں گے. تو یہ بیسیکلی بایو انفارمیٹکس تھا. اوکے, سو کیپ دس تھنگ ان مائنڈ. اوکے اوکے, تو اب وائی وی اسٹڈی واٹ وی اسٹڈی ود بایو انفارمیٹکس ٹولس. تو ایک بایو انفارمیٹکس سے, ٹھیک ہے, اگر ہم ادھر سے شروع کر لیں ڈیٹا سائنسز سے, تو ڈیٹا بیس ہے, ٹھیک ہے. ڈفرینٹ ڈیٹا جو ہے وہ یہ جو سارے لنکس ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بغیر بایو انفارمیٹکس, یہ بایو انفارمیٹکس کے ڈفرینٹ ٹولس ہیں اور ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز اس کے لیے چاہیے کہ ہم بایو انفارمیٹکس تک ایکسیس پرووائڈ کر لیں. اس میں NCBI بھی آتی ہے, ڈرگ بینک بھی آتی ہے, ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز آتی ہے. وی ول ڈسکس اٹ ان دا لیٹر ویڈیوز. اوکے, ڈرگ ڈیزائننگ بھی ہم کر سکتے ہیں, ڈیٹا جو بایو انفارمیٹکس کے ذریعے ہم ڈرگ ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کمپیوٹر پہ ڈرگ ڈیزائن کرتے ہیں. پہلے جو ہے ایکسپیریمنٹلی ہوتے ہیں, اب ہم ایزیلی ڈفرینٹ سافٹ ویئر کے تھرو ہم ڈفرینٹ ڈرگس کو ڈیزائن کر کے ایزیلی ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سا ڈرگ اس بیماری کے لیے صحیح ہے, ٹھیک ہے. جینوم انالیسس, ہم جینوم کی سیکوینسز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ایزیلی, یا ڈفرینٹ جینومس کو الائنمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جینوم اس جینوم کے برابر کتنی سملیرٹیز رکھتا ہے. فار ایگزامپل دو بندے ہیں, اس دونوں کا الگ الگ ڈی این اے ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اس دونوں کے ڈی این اے کو کیا کر سکتے ہیں, سملیرٹی اس کے اندر اور ڈفرینس اس کے اندر شو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بایو انفارمیٹکس کے تھرو. ہم ایوولوشن سے پتہ چلا سکتے ہیں کہ ہمارے جو
ہماری ایوولوشن کس طرح ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس طرح کر سکتے ہیں. مولیکولر انٹریکشن، ایک دو مولیکولز کے درمیان کس طرح کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں. 3D ماڈلنگ، ہم 3D اسٹرکچرز بھی جو اسٹڈی کر سکتے ہیں. مائکرو ارے، ایک ٹائم پہ ڈفرنٹ جینز کو، جو جینز کے ایکسپریشن کو ایزیلی اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور فورینسک جینیٹکس، فار ایگزامپل ایک جگہ پہ کرائم ہوئی تو اس کو ہم ایزیلی بائو انفارمیٹکس کے تھرو ود ان سیکنڈز اس کی انالیسس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں اس لیے جلدی جلدی بتا رہا ہوں کیونکہ میں پھر الگ الگ اس کے بارے میں ڈفرنٹ ویڈیوز بناؤں گا، تو اس لیے میں ابھی جلدی جلدی اس چیز پہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ صرف بائو انفارمیٹکس پہ آپ انٹروڈکشن پہ سمجھے، ٹھیک ہے، کہ بائو انفارمیٹکس کیا چیز ہے. Okay, what are different fields that are related to bioinformatics? Okay, so computational biology, the study of application of computing methods for classical biology. Okay, primarily concerned with evolutionary population theoretical biology rather than cellular or molecular level. ہم کلاسیکل بایولوجی کو بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے جو اسپیشیز ہیں یا لیونگ آرگینزمس ہیں، ان کا جو ہے جین سیکوینس ہوا ہے، ڈی این اے سیکوینس ہوا ہے، کتنا پاپولیشن ہے ہمارے جو ارتھ پہ. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ کمپیوٹیشنل طریقے سے ہم بایولوجی کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فیلڈ ہے. یس، میڈیکل انفارمیٹکس، the study and application of computing methods to improve communication, understanding and management of medical data. ٹھیک ہے، medical sciences میں بھی generally concerned with how the data is manipulated rather than the data itself. بیسیکلی اس کا ایزی مطلب یہ ہے جو جتنا ہمارے ساتھ میڈیکل انفارمیشن ہے وہ ہم ایزیلی اسٹور کر سکتے ہیں کمپیوٹرس پہ. and with the help of bioinformatics we can easily access to it. okay, جتنا ہمارے باڈی کے اندر جو میڈیکل ایشوز ہے وہ بائیو انفارمیٹکس ہمیں ایزیلی شو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، chem informatics, the study of application of computing methods along with the chemical and biological technology for drug design and development. ہم ڈفرینٹ ڈرگس ڈیزائن کر سکتے ہیں. پہلے تو اگر ہم ڈرگ ڈیزائن کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو ایکسپیریمنٹلی کرتے تھے، ڈفرینٹ ڈرگس کو باری باری دیکھتے تھے کہ یہ فار ایگزامپل ایک ڈرگ کو ایکسپیریمنٹلی ڈیزائن کر لیتے تھے، پھر اس کو اس پیتھوجنس کے خلاف استعمال کر لیتے تھے. اگر وہ کام نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو ہم پھر اس میں ادر موڈیفیکیشن کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، پھر اس کو کر لیتے تھے، اس کے خلاف دیکھتے تھے. تو ایک ڈرگ کی ڈسکوری میں تقریباً 10 to 15 ایئرز لگتے تھے. لیکن بائیو انفارمیٹکس کے تھرو ہم سافٹ ویئرس کے تھرو ایک ڈرگ کو ڈیزائن کریں گے اور اس پیتھوجنس اور اس اینٹیجنس کے خلاف سافٹ ویئرس کے تھرو اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ہم پریکٹیکلز میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ود ان سیکنڈس ہم ڈفرنٹ ڈیزائن بنا لیتے تھے ڈرگ کے، اور اس پروٹین کے خلاف ہم اس کو کمپیئر کر لیتے تھے ایزیلی، اور پھر دیکھتے تھے کہ کس طرح یہ اپنی پرفارمنس پرفارم کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ایکٹیویٹی ایسا یا ایفیشینٹ ہے یا ایفیشینٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ٹائم جو ہے وہ 10 ایئرس سے کم ہو کے 2 ایئرز اور 1 ایئرس میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم ایزیلی ایٹ اے ٹائم 100 آف ڈرگس ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس اینٹیجن کے خلاف ہم اس کی ایکٹیویٹی کو دیکھ سکتے ہیں. تو اٹ از نون ایز کیم انفارمیٹکس. اوکے، جینومکس، ایزیلی ہم جینوم کی انالیسس بھی کر سکتے ہیں، یہ تو اس کا بالکل بیسک ہے. ٹھیک ہے، پروٹیومکس، پروٹینز کی اسٹرکچر، ٹرانسکرپشن، ٹرانسلیشن، 3D اسٹرکچر، اس کی انٹریکشن، یہ سب کچھ ہم انفارمیٹکس میں ود ان منٹس اینڈ سیکنڈ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پروٹینز کا انٹریکشن اس والے پروٹین کے ساتھ کس طرح ہے. ٹھیک ہے، اور کون سا جین کون سا پروٹین کوڈ کر رہا ہے وہ ہم جینومکس میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، فارماکو جینومکس، the application of genomics methods to identify drug targets، یہ بھی ڈرگ ڈیزائن میں کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو بتایا ڈفرینٹ ریسیپٹرس کو سافٹ ویئر کے تھرو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے خلاف پھر ڈرگ ڈیزائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فارماکو جینیٹکس، the use of genomic methods to determine what causes variation in individual response to drug treatment. فار ایگزامپل ایک بندے نے ایک ڈرگ کا لیا اور اس پہ سائڈ افیکٹ آ گئے. ٹھیک ہے، تو ہم اس طرح کے ڈرگ ڈیزائن کریں گے کہ جس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ کم ہو. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو پہلے ڈفرینٹ سافٹ ویئر کے تھرو
دیکھیں گے کہ ہاں یہ ہیومن میں کس طرح کے سائڈ افیکٹ لاتے ہیں. جب وہ سارا کمپلیٹ ہو جائے تو ہم اس کو پھر ایزیلی ود نو فیئر پیشنٹس کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم سافٹ ویئرس کے تھرو معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, واٹ آر دا اپلیکیشن. سو اپلیکیشن میں فارماکوجینومکس, ٹھیک ہے, ڈرگ ڈیزائن آتی ہے, جین تھراپی بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, واٹ از جین تھراپی. فار ایگزامپل ہم نے تو بائو انفارمیٹکس کے تھرو سارا جین اینالائز کر لیا. ٹھیک ہے, کون سارا جینوم, کون سا پورشن کون سا پروٹین کوڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہماری باڈی میں ایک ہماری ڈی این اے میں فار ایگزامپل انسولین کی پروڈکشن ختم ہو گئی, وہ جین جو ہے وہ خراب ہو گیا, تو ہم ایزیلی اس جین کو موڈیفائی کر کے اس کو صحیح کر کے اس بندے میں انجیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو ایکسیسیبل ایزیلی اس کی فنکشن کو ریورس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو جین تھراپی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بائو انفارمیٹکس کے تھرو ہم بائو انفارمیٹکس نے اس کو بہت ایزی بنا لیا ہے. کس طرح ایزی بنا لی ہے, ہم ایزیلی اس جین کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں جو ایک پروٹین کو کوڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ڈرگ ڈیزائن پہلے 15 ایئرز میں ایک ڈرگ ڈیزائن ہوتا تھا, اور ابھی ایزیلی ہم ڈرگ ڈیزائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, ڈرگ ڈسکوری بھی ڈفرنٹ ڈرگس کو ہم سافٹ ویئر کے تھرو ڈفرنٹ ڈرگس کو بنا سکتے ہیں, ڈسکور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آئیڈینٹیفائنگ دا مالیکول, ہم اپنے ٹارگیٹ مالیکولس کو دیکھیں گے اور اس کے ایکٹیو سائٹ کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اور اس ایکٹیو سائٹ کے کو دیکھ کے ہم ایک ڈرگ کو ڈیزائن کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بہت زیادہ ایزی ہو گیا ہے بائو انفارمیٹکس کے تھرو. اوکے, ڈرگ ڈسکوری میں فار ایگزامپل HIV produces HIV protease, which is a protein and which is in turn eat other proteins. Okay, so this HIV protease has an active site where it binds to other molecules. So HIV drug will go and bind with that active site, it's said, then easily done. Okay, تو یہ سارا جو ہم ایکٹیو سائٹ کو دیکھ کے ہم ایزیلی ایک ڈرگ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارا جو تھا بائو انفارمیٹکس کا انٹروڈکشن تھا. ٹھیک ہے, میں آپ کو پھر بتا دوں, جتنا ہمارے ساتھ زیادہ ڈیٹا آ رہا ہے تو ہم اس کو کس طرح ارینج کریں گے. ٹھیک ہے, ہم تو فزیکلی اس کو بکس میں ریٹن فارم میں نہیں لکھ سکتے. اگر ہم بکس میں لکھ بھی لیں تو ہم اس بکس کو ایک دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایزیلی کس طرح ایکسیس کریں گے. فار ایگزامپل ہمیں ایک جین کی سیکوینس چاہیے ہماری جو ہے ایکسپیریمنٹ کے لیے, تو ہم ہفتے ویٹ کریں گے اس بک کے آنے میں کہ میرا سیکوینس آ جائے گا, تو اس کے بعد میں اسٹڈی شروع کروں گا. تو یہ پاسبل نہیں تھا, تو ہم کیا کر لیا, کمپیوٹر سائنس کی مدد سے ان لوگوں نے ڈفرینٹ سافٹ ویئرز اور ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز بنا لیے, اور اس ڈیٹا بیس میں ڈفرینٹ سیکوینسز کو انٹر کر کے اور سارے ڈیٹا کو انٹر کر لیا, اور ود ان کلک ہم ایزیلی اس ڈیٹا کو ریٹریو کر سکتے ہیں اور اینالائز کر سکتے ہیں اور اپنے اسٹڈیز میں استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سمپل سا بائو انفارمیٹکس کا انٹروڈکشن تھا. ٹھیک ہے, جو باقی جو لیکچرز میرے آئیں گے اس میں زیادہ تر پریکٹیکلز ہوں گے, کیونکہ بائو انفارمیٹکس از بیسیکلی اباؤٹ پریکٹیکلز ہیں. ہم جو اگر ہم پریکٹیکل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم ایزیلی بائو انفارمیٹکس پہ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آگے کی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں ایک پروٹین کو ہم کس طرح سرچ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کو کہے کہ اس پروٹین کا 3D اسٹرکچر مجھے دکھا دو, تو ایزیلی ود ان سیکنڈ میں آپ اس کو کس طرح دکھائیں گے. آپ ڈرگ ڈیزائن کس طرح کریں گے, آپ ایک پروٹین ہے, آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ پروٹین کس جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے, ایک سیل ہے اور آپ کو ایک پروٹین بتا دے اور آپ کو بتا دے کہ where does this protein lies in the cell, تو آپ ایزیلی ود ان سیکنڈ معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سیملیرٹیز معلوم کر سکتے ہیں کہ ایک اسپیشی کے دو اسپیشیز ہیں اس کے درمیان کتنی سیملیرٹی, جینوم کی کتنی سیملیرٹیز ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ڈفرنٹ پریکٹیکلز کے تھرو آپ معلوم کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ول شو یو آپ فائلوجینیٹک ٹری کس طرح بنا سکتے ہیں. تو یہ سارے میں آپ کو ادر ویڈیو لیکچرز میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, یہ لیکچر تھوڑا لمبا ہو گیا, لیکن میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ سمجھ جائے کہ بائو انفارمیٹکس کیا ہے, کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹ جب اس کا نام بھی سن لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا, یہ کون سا فیلڈ ہے.
اور یہ ہم اکثر مائکرو بایولوجی اور بایو ٹیکنالوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. So watch all these video parts and stay tuned with all my videos. Like this video, share with your fellows تاکہ وہ اس سے فائدہ لے سکے اور پھر یہ فیلڈ کو دیکھ کے وہ ڈر نہ جائے. ٹھیک ہے. And also subscribe to my channel. It will motivate me, and it will guide me to make more interesting videos related to science. Okay. Thank you very much. God bless you.